असलम फ्रेंड्स, वेलकम इन उर्दू विला। चलिए आइए नावल का पार्ट नंबर 25 स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे गुजारिश है कि प्लीज़ जब वीडियो देखते हैं तो साथ में चैनल को भी सब्सक्राइब कर दिया करें। लारेब वार्डरोब खोले कपड़ों पर नज़र दुराने लगी। कुछ ही देर बाद वो उसमें घुस सी गई। पूरे 10 मिनट बाद जब वो बाहर निकली तो उसके हाथ में 6 हैंगर्स थे, जिसमें ब्लैक ब्लू वाइट जीन्स और लाइट पिंक रेड ब्लैक ब्लू शर्ट्स और टी शर्ट्स थी। उसने सताइशी नजर से ऊपर से नीचे तक सब कपड़ों को देखा और खुद को दाद देती हुई इन्हें सलीके से बेड पर रखती दोबारा वार्डरोब की तरफ चल पड़ी। बेड पर खामोश बैठा दिलावशा बहुत दिलचस्पी से उसकी सारी कार्रवाई को देखकर मुस्कुराया जा रहा था। जैसे ही लारेब कपड़ों को बेड पर रखती मुड़ी तो वो फौरन उन्हें देखने लगा। कपड़ों को देखने के बाद उसे हैरत का शदीद झटका लगा, क्योंकि लारेब ने जिन कपड़ों का इंतखाब किया था वो सभी उसके पसंदीदा कपड़े थे। तभी लारेब वार्डरोब में से एक छोटा सा ब्राउन रंग का सफरी बैग निकाल आई और सब कपड़ों को उसमें तरतीब से रखने लगी। सफरी बैग को देखकर वो और भी हैरान रह गया, क्योंकि ये वही सफरी बैग था जिसका इस्तेमाल वो ज़्यादातर करता था। वार्डरोब में छोटे बड़े कई सफरी बैग पड़े थे, मगर लारेब ने इसी का ही इंतखाब किया था। हालांकि उसने लारेब के सामने कभी सफ़र नहीं किया था। यह बैग सिर्फ और सिर्फ हवेली से शाह पैलेस जाता और आता था। उसका हैरान होना तो बनता ही था। लारेब बिल्कुल उसकी पसंद के मुताबिक बहुत ही आराम से पैकिंग में मसरूफ़ थी, जैसे वो पैकिंग दलाव शाह की सामान की नहीं बल्कि खुद की कर रही हो। कपड़ों को रखने के बाद वो कमरे में चारों तरफ देखती हुई बेल्ट जराबे जूते और न जाने क्या क्या उठा ले आई। बस कर दो लारेब दिलावर शाह, मैं हवेली जा रहा हूँ, अपने खुद के घर, पिकनिक पर नहीं जा रहा। वहाँ मेरी ज़रूरत का हर सामान रखा हुआ है। दिलावर शाह ने खुद के लिए उसे हल्कान होते हुए देखा तो मुस्कुरा कर टोक बैठा। तो ये सब नहीं रखूँ क्या? लारेब ने उन चीज़ों की तरफ इशारा करते हुए सवालिया नज़रों से पूछा। नहीं, दिलावर शाह ने यक लफ्ती जवाब दिया। वैसे तुमने इन कपड़ों का ही इंतखाब क्यों किया, जबकि मुझे तो इनमें से एक भी पसंद नहीं। दानिया की चॉइस काफ़ी बेहतर थी। दलाव शाह ने से तपाने के लिए झूठ बोला। मुझे यही कपड़े पसंद आए। भले उसकी चॉइस बेहतर होगी, मगर अभी भी 5 दिनों के लिए मैं तुम्हारी बीवी हूँ, तो तुम्हें इन्हीं पर गुजारा करना पड़ेगा। जब वो तुम्हारी दस्तरस में आ जाएगी तब उसकी पसंद का पहन कर घूमना मेरी बला से। लाडेब एकदम तरह का जवाब देती उसे लाजवाब कर गई। ठीक है, दिलावर शाह ने मुंह बसोड़ते हुए कहा। उससे पहले कि लारेब कुछ और बोलती, दरवाज़ा नाक करता हुआ बशीर अंदर आने की इजाज़त मांगने लगा। आ जाओ। दिलावर शाह की इजाज़त मिलते ही वो सर झुकाते हुए दाजा का पैगाम देने लगा। दाजा का हुक्म है कि 10 मिनट के अंदर अंदर आप लोग तैयार होकर नीचे आ जाएं। तुम चलो, हम आ रहे हैं। दिलावर शाह ने फ़ौरन कहा और वॉशरूम की तरफ बढ़ गया। मैडम साहिबा, मैं जब तक आप लोगों के सामान ले जाकर गाड़ी में रखता हूँ। उसके बाद पर लारेब ने हाथ के इशारे से अपने और दिलावर शाह के बैग की तरफ इशारा किया और खुद आईने के पास खड़ी होकर अपना जायज़ा लेने लगी। बशीर सर हिलाता हुआ दोनों बैग्स लिए कमरे से निकल गया। तभी दिलावर शाह तेज़ी से वॉशरूम से निकला और वार्डरोब में से एक जीन्स और टी शर्ट निकाल कर पहनने लगा। वॉशरूम हाल देखकर लारेब भी फारग होने की गर्ज से फ़ौरन अंदर चली गई और 5 मिनट के अंदर अंदर बाहर निकलती आईने के सामने खड़ी हो बहुत ही फुर्ती से काजल से अपनी कातलाना हैज़ल ग्रीन आंखों को और कातलाना बनाने लगी। काजल के बाद उसने पाउडर लगाया और लिपस्टिक से अपने होंठों को सजाने लगी। अभी वो खुद का जायज़ा ले रही थी कि उसके पीछे दिलावशाह खड़ा होकर अपने बाल बनाने लगा। वो मेकअप को आखिरी टच दे रही थी कि उसके कान में दिलावशाह की ने सरगोशी की। यार, पहले ही इतनी खूबसूरत हो, अब ये सब करके मेरी जान लेने का इरादा है क्या? उसकी सरगोशी पर लारेब का दिल अलग ही तरस पर धड़कने लगा और वो नज़र चुराते हुए बगैर जवाब दिए वहाँ से निकलती चली गई। दिलावर और लारेब एक गाड़ी में हवेली के लिए निकले थे और दिलावर शाह अपने गांव में दाखिल होते ही गाड़ी रोक रोक कर बहुत ही खुशी से उसे हर एक चीज़ दिखा रहा था। मगर लारेब और लब पर ताले लगाए बुत बनी बैठी थी। उसके दिल में तो कुछ घंटे कबल की दानिया की हरकत ही घूम रही थी। वो जब से घर में बैठी थी मसलसल उसे ही सोची जा रही थी। जब वो हवेली जाने के लिए दिलावर शाह की गाड़ी का हैंडल पकड़कर दरवाज़ा खोलने ही वाली थी कि दानिया की बात पर वो भौं चुका कर रह गई थी। लारेब, तुम दाजान के साथ दूसरी गाड़ी में बैठो, मुझे दिलावर से कुछ पर्सनल बातें करनी है। और तुम्हारी मौजूदगी में तो वो बातें करने से रही। दानिया ने बहुत ही एतमाद से उसकी आंखों में झांकते हुए कहा था, जैसे दिलावर शाह लारेब का नहीं बल्कि उसका शोहर हो और लारेब ज़बरदस्ती उसके साथ जाने की कोशिश कर रही हो। लारेब उसकी बात और अटल अंदाज पर दंग होती उसे अजीब नज़रों से घूरने लगी। मुझे पता है, मैं हजाब में बहुत प्यारी लगती हूँ,
اس لیے اب مجھے نظر لگانا بند کرو اور جا کر داجان کے ساتھ بیٹھو۔ دانیہ نے اکڑ کر کہتے ہوئے سیدھا اس کے ہینڈل پر رکھے ہاتھ کو اوپر کیا اور بہت ہی آرام سے دروازہ کھول کر فرنٹ سیٹ پر بٹ جمع ہو گئی۔ اس کی ضرورت پر لاڑے چند سیکنڈز پھٹی پھٹی نظروں سے دیکھتی رہ گئی۔ اس کی ہیزل گرین آنکھوں میں اچانک سی نمی تیرنے لگی، کیونکہ دانیہ کے گاڑی میں بیٹھنے پر بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا دلاور شاہ چپ رہا۔ نہ کوئی اعتراض اور نہ ہی کوئی احتجاج، وہ تو جیسے لب سے بیٹھا تھا۔ اپنی اتنی ناقدری پر اس کا دل ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا۔ وہ اتنی بچی کچی عزت کو سنبھالتی ہوئی داجان کے پہلو میں جا کر بیٹھ گئی۔ لاڑے، تم میرے پاس کیا کر رہی ہو؟ پہلی بار اپنے اصل گھر جا رہی ہو اور شوہر کے ساتھ جانے کے بجائے دادی ساس سے چپک کر بیٹھی ہوئی ہو۔ ارے لڑکیاں تو نئی نویلی شادی پر اپنے شوہر کا سایہ ہی بنی ہوتی ہیں، زیادہ سے زیادہ اس کے ساتھ وقت گزارنے کا سوچتی ہیں، اور ایک تم ہو کے اسے کھلے سانڈ کی طرح آزاد چھوڑ دیا ہے۔ وہ تم سے بہت محبت کرتا ہے اور یہی چاہتا ہے کہ تم بھی اس سے محبت کرو، مگر جب اس سے دور دور رہو گی تو تمہیں حق اس سے محبت ہوگی۔ داجان اسے اپنے پہلو میں آ کر بیٹھا دیکھ کر آپے سے ہی باہر ہو گئی اور اسے سمجھانے کے لیے پیار سے ڈپٹ بھی ڈالا۔ داجان، وہ دانیہ۔ لاڑے من منائی، کیا دانیہ؟ دانیہ کو وہ چھوٹی بہن کی طرح سمجھتا ہے، ابھی ذرا اس کی دل جوئی میں لگا ہوا ہے، کیونکہ انجانے میں ہی صحیح، مگر اس کی وجہ سے اس کا معصوم کا دل جو ٹوٹا ہے اور کچھ نہیں ہے۔ چلو شاباش، تم اس کے ساتھ جاؤ اور اسے اکیلا مت، بالکل مت چھوڑا کرو۔ ارے یہی تو دن ہے تم لوگوں کی موج مستی کے، بعد میں عورت کا دل بھی چاہتا ہے تو گود میں کی کرتا بچہ، اور وہ آدھے سے زیادہ وقت تو بچوں کی کچ کچ میں ہی گزر جاتا ہے، وہ بچہ کچا وقت گھر کے کاموں میں۔ داجان نے اسے مستقبل دکھاتے ہوئے کہا اور ساتھ گاڑی کا دروازہ کھول کر خود اس سے ساتھ لیے دلاور شاہ کی گاڑی کے پاس لے آئی۔ داجان کی گاڑی کو رکا دیکھ کر دلاور شاہ نے بھی ابھی تک گاڑی اسٹارٹ نہیں کی تھی۔ دلاور شاہ کھڑکی سے چہرہ نکالے دیکھنے لگا، تبھی داجان اسے لے کر آئی اور دانیہ کو نیچے اتار کر لاڑیب کو گاڑی میں بٹھا دیا۔ لاڑیب نے تشکر بڑی نظروں سے داجان کو دیکھا اور بے اختیاری میں ان کے گلے لگ گئی۔ جیتی رہو بیٹا، اللہ تمہیں ساریاں خوشیاں نصیب کرے۔ داجان نے اس سے الگ ہوتے ہوئے اس کے سر پر ہاتھ رکھتے ہوئے آدھی اور دعا دی اور دروازہ بند کرتی اپنی گاڑی کی طرف بڑھ گئی۔ ان کے بیٹھتے ہی دونوں گاڑیاں آگے پیچھے اپنی منزل کی طرف رواں دواں ہو گئی۔ دانیہ کی اتنی بڑی حرکت پر بھی دلاور شاہ کی خاموشی اسے حیرت میں کر گئی تھی، اس لیے جب وہ گومدال ہوتے ہی اسے چیزیں دکھانے کا لگا تو وہ خاموش بیٹھی رہی۔ حالانکہ ٹھنڈی ٹھنڈی ہوائیں، گاؤں کا اچھا ماحول، مٹی کی بینی بینی خوشبو اس کے دل کو بہت اٹریکٹ کر رہی تھی، مگر اس نے اپنے لب ہی لیے تھے۔ اسے دلاور شاہ جیسے دھوکے باز مرد کی طرف دیکھنے کا بھی من نہیں کر رہا تھا۔ گاڑی دھواں اڑاتی ہوئی ایک جھٹکے سے بڑی حویلی کے ہاتھے میں جیسے ہی رکی تو لاڑے پل میں آگے کو ہو گئی۔ اسے پہلے کہ وہ ڈیش بورڈ سے ٹکراتی، دلاور شاہ نے بہت ہی تیزی سے پکڑ کر پیچھے کر دیا اور وہ ایک جھٹکے سے سیٹ کی بیک میں سر ٹکا گئی۔ اترو محترمہ، دلاور شاہ کہتا ہوا خود نیچے اتر آیا۔ وہ خاموشی سے اترنے کے لیے دروازہ کھولنے ہی والی تھی کہ ایک نوجوان شخص نے باہر سے دروازہ وار کیا اور مسکراتے ہوئے فٹ سلام جار دیا۔ لاڑے سلام کا جواب دیتی نیچے اتری تو ٹھنڈی ہواؤں نے اس کا استقبال کیا۔ اس کے نیچے اترتے ہی دلاور شاہ نے اپنا مردانہ ہاتھ اس کی طرف بڑھایا، جسے نظر ادا کرتی وہ تھوڑا آگے کو بڑھی۔ تب دلاور شاہ نے مسکراتے ہوئے زبردستی اس کی کلائی پکڑ لی۔ لاڑیب نے غصے سے تیز نظر سے اسے گھورا۔ دیکھو لاڑیب، حویلی میں سب ملازم ہمارا استقبال کرنے کے لیے کھڑے ہیں، اس لیے پلیز اپنا یا میرا تماشا بنانے کی کوشش مت کرنا، یہ حکم نہیں، میری تم سے التجا ہے۔ دلاور شاہ نے اس کے کان میں دھیرے سے سرگوشی کی۔ لاڑیب بھی حالات کے مد نظر جبراً چہرے پر مسکان سجاتی دلاور شاہ کے ہاتھ کو تھامے پروقار سی چال چلتی ہوئی حویلی کے دروازے تک پہنچی ہی تھی کہ دروازے کے دونوں طرف کھڑی ملازمہ نے مسکراتے ہوئے ان پر پھول نچھاور کر دیے۔ ہم دل سے آپ کا حویلی میں استقبال کرتے ہیں چھوٹی مالکن۔ ملازمہ نے بیک وقت لاڑیب کو پرجوش استقبال کیا۔ شکریہ۔ لاڑیب نے دل کی گہرائیوں سے ان کا شکریہ ادا کرتے ہوئے بہت پیاری سی مسکراہٹ ان کی طرف اچھالی۔ لاڑیب بیٹا، اب اندر آ جاؤ، اس حویلی کو نہ جانے کب سے اپنی چھوٹی مالکن کا انتظار تھا، جو تمہارے آنے سے اب ختم ہو گیا ہے۔ داجان نے اس کی پیشانی پر پیارا بڑا بوسہ دیتے ہوئے کہا۔ داجان کی گاڑی پہلے ہی حویلی پہنچ چکی تھی۔ لاڑیب کے استقبال کی تیاریوں کے لیے انہوں نے پہلے ہی حویلی میں اطلاع دے دی تھی اور خود حویلی پہنچتے ہی ملازموں کے ساتھ کھڑی لاڑیب کے آنے کا بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ ان کے پیار سے کہتے ہی دلاور شاہ اور لاڑیب کسی شہزادے اور شہزادی کی طرح اعتماد سے اندر داخل ہوئے۔ جب تک وہ ہال میں پڑے بڑے سے صوفے تک چل کر آتے رہے، تب تک سارے ملازموں کی قطار میں کھڑے ان پر پھول نچھاور کرتے رہے۔ لاڑیب یہ سب دیکھ کر بہت ہی خوش ہوتی ہوئی دلاور شاہ کے ساتھ اس صوفے پر جا کر بیٹھ گئی، جسے خوبصورت پھولوں سے سجایا گیا تھا۔
اس کے بیٹھتے ہی دو ملازمہ تھا لیے لاڑیب کے قدموں میں آ کر بیٹھ گئی۔ آپ لوگ میرے قدموں میں نہ بیٹھیں پلیز۔ انہیں اپنے قدموں میں بیٹھا دیکھ کر لاڑیب نے سٹ پٹاتے ہوئے کہا، چھوٹی ملکن، آپ بہت لمبا سفر طے کر کے آئی ہیں، آپ کے پیر درد کر رہے ہوں گے، اس لیے ہم دونوں آپ کی خدمت پر مامور ہوئے ہیں۔ ایک ملازمہ نے بہت ہی پیار سے کہا۔ تبھی دوسری ملازمہ نے اس کے نازک سفید پیروں کو خوبصورت سی سینڈل سے آزاد کروایا اور تھال میں اس کے ننگے پیر رکھ دیے۔ لاڑیب حیران ہوتی ہوئی پھٹی پھٹی نظروں سے کبھی اپنے پیروں کو تو کبھی ملازمہ کو دیکھتی، جو بہت ہی خوشی خوشی اس کے پیروں کو گرم پانی سے دھونے میں مصروف تھی۔ اس کی خدمت اور باتوں پر لاڑیب حیران ہوتی ہوئی دل میں ہنس بھی رہی تھی، جیسے وہ شاہ پیلس سے حویلی پیدل چل کر آئی ہو۔ 10 منٹ بعد وہ دونوں مسکراتی ہوئی چلی گئی اور دوسری ملازمہ اس کے پاس آ کر ادب سے بولی، چھوٹی ملکن، چلیے آپ پہلے فریش ہو جائیں، جب تک کھانا بھی لگ جائے گا۔ لاڑیب اس کے ساتھ دھیرے سے چلتی ہوئی ایک بہت ہی وسیع اور خوبصورت کمرے میں پہنچ گئی۔ لاڑیب نظریں گھما کر کمرے کا جائزہ لینے لگی۔ واؤ، بہت خوبصورت کمرہ ہے۔ لاڑیب نے ستائشی نظروں سے دیکھتے ہوئے لب کشائی کی۔ چھوٹی ملکن، یہ سب صاحب کی پسند کا ہے، ہمارے صاحب جی کا کمرہ ہے اور اب سے آپ کا بھی ہے۔ ملازمہ خوش ہوتی ہوئی اس کی معلومات میں اضافہ کرتی اسے واش روم تک لے گئی۔ چھوٹی ملکن، آپ کے کپڑے یہاں ہینگر کیے ہیں، آپ اسے پہن کر آ جائیں، اس نے کپڑوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ لاڑیب سر ہلاتی ہوئی اندر چلی گئی۔ وہ باہر آئی تو ملازموں سے ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے بٹھا کر اس کو تیار کرنے لگی۔ تیاری مکمل ہونے پر لاڑیب آئینے میں ابھرتے اپنے عکس کو دیکھتی ہی رہ گئی۔ اسے اپنے آپ پر سچ مچ میں کہیں کی شہزادی کا گمان ہو رہا تھا۔ اسے زردوشی کیا ہوا گولڈن اور سبز رنگ کا گاؤن پہنا ہوا تھا، سر پر سلیقے سے دوپٹہ پن اپ کیا ہوا تھا، دوپٹے میں سے ماتھے پر ٹیکا اور جھومر لٹک رہا تھا۔ گاؤن کے رنگ کے مطابق ہی نفیسہ نیکلس، گلوبند، جھمکے، چوڑیاں، ٹیکا، جھومر، انگوٹھیاں اور پائل پہننے وہ آج سچ مچ کی دلہن لگ رہی تھی۔ بس کمی اس کے سفید حالی ہتھیلیوں میں تھی، جو مہندی سے بالکل پاک تھی۔ وہ خود کی بلائی لیتی ہوئی ملازمہ کے ساتھ دھیرے دھیرے سے چلتی ہوئی دوبارہ اسی صوفے پر لا کر بٹھا دی گئی جہاں کچھ دیر پہلے وہ بیٹھی تھی۔ فرق اتنا تھا کہ دلاور شاہ وہاں موجود نہیں تھا، بلکہ اس کی جگہ داجان بیٹھی ہوئی تھی اور اسے دیکھتے ہی چٹ اس کی بلائیں لیتی ہوئی گویا ہوئی، ماشاءاللہ، بالکل شہزادی لگ رہی ہے میری بیٹی، اللہ نظر بد سے بچائے۔ داجان نے فوراً اس پر سے پیسے وار کرتے ہوئے ملازمہ میں تقسیم کر دیے۔ چلو بیٹا، اب کھانا کھاتے ہیں، نہیں تو محلے کی لڑکیاں اور عورتیں آنا شروع ہو جائیں گی، داجان نے کہنے کے ساتھ اسے کھڑا بھی کر دیا۔ تبھی ایک ملازمہ نیچے سے اس کا گاؤن پکڑے اسے سہارا دیتی ڈائننگ ٹیبل کی طرف لے جانے لگی۔ وہ اتنا بھاری گاؤن پلس ہائی ہیلز پہنے بہت ہی سنبھل کر چل رہی تھی۔ جب وہ چلتی تو پاؤں میں سجی پائل اور ہاتھوں میں پڑی چوڑیاں بج اٹھتی۔ تبھی دلاور شاہ بھی فریش ہوتا اس کی طرف آ گیا۔ اس کے حسین روپ اور چوڑیوں کی جلت رنگ سے دلاور شاہ کا دل ایک دم سے ڈوبنے لگا۔ وہ سانسیں روک کے ڈائننگ روم کے بیچوں بیچ ہنکو کی طرح کھڑا بس لاڑیب کے جان لیوا روح میں الجھا رہ گیا۔ دلاور، ادھر آؤ۔ داجان کی تیز آواز پر وہ حواسوں میں لوٹا تھا۔ جی؟ وہ اس پر ہی نظر جمائے کرسی کھینچ کر بیٹھ گیا۔ لاڑیب کو بھی اس کے بازو والی کرسی پر بٹھا دیا گیا۔ ٹیبل انواع قسم کی چیزوں سے بڑا پڑا تھا۔ داجان بہت ہی محبت سے لاڑیب کو ہر چیز کھانے کو کہہ رہی تھی، جسے وہ دل رکھنے کے لیے بس چکھتی جاتی۔ چکھنے میں ہی اس کا پیٹ پوری طرح سے بھر چکا تھا۔ کھانے سے فارغ ہو کر ایک بار پھر لاڑیب کو صوفے پر لا کر بٹھایا گیا۔ اس کے بیٹھتے ہی داجان بہت ہی پیار سے اس کے نازک ہاتھ میں خاندانی کنگن پہناتے ہوئے بولی، بیٹا، یہ ہمارا خاندانی کنگن ہے جو میری ساس نے مجھے پہنایا تھا اور میں نے دلاور شاہ کی ماں کو۔ یہ کنگن تو تمہیں دلاور شاہ کی ماں پہناتی، مگر وہ تو چھوٹے سے دلاور شاہ کو میری گود میں ڈالتی اب دن نیز سو گئی، اس لیے اب میں ہی تمہیں یہ کنگن پہنا رہی ہوں۔ اب میری ذمہ داری ختم ہوئی، اب تمہیں یہ کنگن اپنی بہو کو پہنانے ہوں گے۔ داجان کی بات پر لاڑیب نے سٹ پٹاتے ہوئے داجان کی دوسری طرف بیٹھے دلاور شاہ کو دیکھا۔ جیسے ہی اس نے لاڑیب کو خود کی طرف دیکھتا پایا تو آنکھ مار کر مسکراتے ہوئے اپنے دونوں ہاتھوں کو ایک دوسرے میں باندھ کر ہلاتے ہوئے بیبی کو جھولا جھلانے کی اداکاری کرنے لگا۔ لاڑیب کو اس کی اداکاری پر شرم سے پانی ہوتی داجان کے پلوں میں چھپنے لگی۔ اسے پہلے کہ دلاور کچھ اور شرارت کرتا تبھی محلے کی کچھ عورتیں اور لڑکیاں ہنستی ہوئی چلی آئی۔ واہ، ماشاءاللہ، دلہن تو بالکل چاند کا ٹکڑا ہے۔ اسے دیکھتے ہی ایک خاتون نے مسکرا کر کہا، واہ، جوڑی ہو تو ایسی۔ دوسرے نے لقمہ لگایا۔ 10-15 منٹ سے وقفے سے ایسے ہی جملے سر جھکائے بیٹھی لاڑیب کے کانوں سے ٹکرا رہے تھے۔ تبھی اچانک ایک عورت نے لب کشائی کی، برا نہ منانا بڑی بھی، مگر اب تو دانیہ اور دلاور شاہ کی منگنی کی تیاریاں کر رہی تھی
پھر اچانک سے ڈائریکٹ نقاب بھی ہو گیا اور لڑکی بھی بدل گئی۔ اس خاتون کی بات پر عورتوں میں چیمک گولیاں شروع ہو گئی تھی۔ وہیں لاڑیب کا روان جیسے کان بن گیا تھا اور وہ بہت ہی بے صبری سے داجان کے جواب کی منتظر تھی۔ چند منٹ بعد داجان نے گلا کھنکارتے ہوئے بولنا شروع کیا۔ سب لوگ سانس روک کے ان کی طرف متوجہ ہو گئے۔ دیکھو بہن، زندگی تو دلاور شاہ نے گزارنی ہے، میں نے سوچا تھا، مگر جب وہاں پہنچی تو دلاور شاہ نے لاڑیب کا نام لیا تو میں نے خاموشی سے نقاب پروا دیا اور یہاں لے آئی۔ اب انشاءاللہ ہم بہت ہی شاندار ولیمہ کریں گے تو سب کو مدعو بھی کریں گے۔ ویسے بھی میں زبردستی کی قائل نہیں، میرے لیے یہی خوشی کی بات تھی کہ دلاور شاہ شادی کے لیے مان تو گیا تھا، اور رہی بات دانیہ کی، وہ بھی ہماری بیٹی ہے، اس کے مقدر میں جس کا ساتھ ہوگا وہ وقت آنے پر خود ہی ہمیں مل جائے گا۔ داجا نے اعتماد سے کہتے ہوئے سب کی بولتی ہی بند کروا دی۔ ان کی بات پر دلاور شاہ اور لاڑیب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ لاڑیب چند سیکنڈ اس کی آنکھوں میں دیکھنے کے بعد تاب نہ لا سکی اور مجبوراً نظریں نیچے کر کے اپنے ہاتھوں پر گاڑ دی۔ وہیں کونے میں بیٹھی دانیہ یہ سب دیکھ کر سلگتی ہوئی وہاں سے اٹھ کر ہی چلی گئی۔ کچھ دیر وہاں کی باتوں کے بعد دھیرے دھیرے اڑتے نکلتے چلی گئی۔ سب کے جانے کے بعد ملازمہ لاڑیب کو اس کے کمرے تک چھوڑنے گئی۔ ابھی وہ لوگ کمرے تک پہنچے نہیں تھے کہ کمرے کے دروازے پر دلاور شاہ اور دانیہ کو ایک ساتھ کھڑے پایا۔ یہ سب کیا ہو رہا ہے دلاور؟ دانیہ بہت ہی غصے سے پوچھ رہی تھی۔ دیکھو دانیہ، ان سب کے بارے میں مجھے بھی کچھ معلوم نہیں۔ داجا نے بس مجھے حویلی چلنے کو کہا تھا اور آگے جو بھی ہوا وہ سب داجا نے کروایا ہے۔ ایک کام کرو، تم خود ہی جا کر داجان سے پوچھ لو۔ دلاور شاہ کندھے اچکاتے ہوئے کہتے اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ دانیہ وہیں کھڑی بے تاب کھاتی رہی۔ وہ داجان سے پوچھنے تو ہرگز نہیں جاتی، کیونکہ اسے شاہ پیلس سے نکلنے والا واقعہ اچھی طرح سے یاد تھا کہ داجا نے کیسے اسے لاڑیب کے سامنے گاڑی سے اتروا دیا تھا۔ یہ داجان کے دماغ میں نہ جانے کیا چل رہا ہے۔ وہ بڑبڑاتی ہوئی اپنا سر پکڑتی غصے سے تن فن کرتی وہاں سے نکل